बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इक़रारुल हसन। आज हम बात करेंगे तुर्की में आने वाले तारीख के बदतरीन जल्जले की। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की, या जिसे अब तुर्किया कहा जाता है, वहाँ एक बदतरीन जल्जला आया है और वहाँ हमारे भाई बहन बहुत मुसीबत, बड़ी कर्ब, बहुत अजियत से गुजर रहे हैं। अब तक दसियों हज़ारों लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। हज़ारों लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं जो कि इलाज के मुंतज़िर हैं। कई हज़ार इमारतें मुनहदम हो गई हैं, ज़मीं बोस हो गई हैं, सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं, अस्पताल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, स्कूलों का स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सड़कें, एयरपोर्ट्स, मुकम्मल निज़ाम मुतासर हो चुका है और वहाँ के लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जिनमें रेस्क्यू 1112 सर फहरिस्त है, इस वक्त तुर्की में मौजूद है और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ज़ल्ज़ले के बाद कैसे मनाजिर होते हैं या कौमों पर कितना कड़ा वक्त गुजरता है, इसलिए कि हम अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला देख चुके हैं। बहैसियत कौम हमने उस ज़ल्ज़ले के असरात भी देखे और फिर एक कौम की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ज़ल्ज़ले के असरात को ओवरकम भी किया। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई आफत आती है, जब भी ऐसा कोई इम्तिहान पड़ता है, तो कौमें कितने मुश्किल वक्त से गुजरती हैं। सो हमें इस बात का एहसास और इदराक होना चाहिए कि इस वक्त तुर्किया में हमारे बहन और भाई किस अजियत और परेशानी से गुजर रहे हैं। अपने तौर पर, अमली तौर पर हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हुकूमती सतह पर जो किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। हमारे इदारे जो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वो कर रहे हैं। और कम से कम ये ज़रूर कि आप और हम अपने घरों में बैठकर अपने इन बहनों और भाइयों की आसानी के लिए दुआ ज़रूर करें। मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाता है जिन इलाकों में इस नौयत का या इस शिद्दत का ज़ल्ज़ला आता है। हम आज़ाद कश्मीर के ज़ल्ज़ले को अगर याद करें तो हम जानते हैं कि सब कुछ मलिया मेट हो गया था। ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना पड़ा था, चाहे वो स्कूलों का निज़ाम हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो मुख्तलिफ इमारात हो, सरकारी इमारात हो, चाहे वो घरेलू इमारात हो, हर चीज़ को असरे नौ तामीर करना पड़ता है। तुर्किया में भी जिन इलाकों में ये ज़ल्ज़ला आया वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन वहाँ ज़ल्ज़ला आने के बाद एक अजीबो गरीब किस्म की अफवाह ने गर्दिश करना शुरू किया और वो अफवाह ये थी कि अब तुर्किया के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आने वाला है। तो हमने सोचा कि इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुरतब किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या वाक़तन ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है कि जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सके कि एक मुल्क में ज़ल्ज़ला आने के बाद अब किसी दूसरे मुल्क में भी वैसी ही नौयत का ज़ल्ज़ला आ सकता है, क्योंकि लोग यहाँ खौफ का शिकार हैं। इस अफवाह के गर्दिश करने के बाद लोगों में एक तरह की बेचैनी है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो मनाजिर हम तुर्किया में देख रहे हैं, खुदा न खास्ता वैसे ही मनाजिर हमें यहाँ तो देखने को नहीं मिलेंगे, या वो मनाजिर जो 2005 के ज़ल्ज़ले में हमने आज़ाद कश्मीर में देखे थे, खुदा न खास्ता वही मनाजिर दोबारा तो नहीं दोहराए जाएंगे। सो आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ माहिरीन से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ल्ज़ला क्या होता है, ज़ल्ज़ला कैसे आता है और क्या इस बात का इम्कान मौजूद होता है या नहीं कि आप पहले से ज़ल्ज़ले को प्रिडिक्ट कर सकें या उसके बारे में कोई पेश गोई कर सकें। और जैसा कि ये अफवाह ज़ेर गर्दिश है कि तुर्किया के बाद पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ले की लपेट में आ सकता है, इसमें कितनी सदाकत है, आज के प्रोग्राम में हम इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। क्या तुर्किया के बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बिलखुसूस इस रीजन के बाकी ममालिक या इलाकों में या हिस्सों में ज़ल्ज़ला आ सकता है? इस्लामी और शरई नुक्ता नज़र से ज़ल्ज़ला क्या चीज़ है, इसकी क्या हैसियत है? क्या ये अल्लाह ताला की जानिब से कोई अज़ाब है, अल्लाह ताला की कोई आजमाइश है, हमारे गुनाहों का नतीजा है? क्या फिर ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से कोई एक निशानी है? ये जानने के लिए हमने सबसे पहले जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से रब्ता किया वो है जनाब अल्लामा राग़िब नईमी साहब। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ज़ल्ज़ला अल्लाह की जानिब से, अल्लाह का कोई कहर है, अल्लाह ताला की जानिब से गुस्से का इजहार है, अल्लाह ताला की जानिब से नाराज़गी का इजहार है, हमारे आमाल या हमारे गुनाहों का नतीजा है, या फिर ये मामला कुछ और है, या अल्लाह की जानिब से किसी तरह की कोई तंबीह है इंसान को और बिलखुसूस मुसलमानों को। ज़ल्ज़ला असल में क्या है दीन के नुक्ता नज़र से, शरीयत के नुक्ता नज़र से और इस्लाम के नुक्ता नज़र से, और क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है
کہ اس کو پہلے سے پریمپٹ کیا جا سکے، اس بات کا پہلے سے ادراک کیا جا سکے کہ زلزلہ یا ایسی ہی کوئی آفت آنے والی ہے یا آ سکتی ہے؟ اس پر علامہ راغب نعیمی صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً قدرتی آفات اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ان قدرتی آفات کے پیچھے کہیں پر کسی حد تک انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہے۔ انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر اختیار کیے جانے والا طریقہ کار قدرت کو بہت حد تک تبدیل کر چکا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ اراضی کے اوپر گرمی کی حد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم وقتاً فوقتاً زلزلوں کے ہونے کو دیکھتے ہیں، اور زلزلوں کے ہونے کا یہ عمل ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جان لینا یا قدرت الہیہ کے وقوع پذیر ہونے کا حقیقی وقت کا انتخاب کر لینا یا اس کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر دینا، یہ قطعیت نہیں ہے، یہ ظنیت ہے۔ اور ظنیت کا مطلب ہے گمان، ظنیت کا مطلب ہے ایک آئیڈیا جو کہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو زلزلے کی کیفیت اور زلزلے کے وقوع پذیری سے ہونے پہلے والے واقعات کیا ایسے ہر جگہ کے اوپر پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ عرصے کے بعد زلزلہ رونما ہو جائے؟ اور اگر وہ ایسا ہے اور اس کی ججمنٹ ممکن ہے، تو اس ججمنٹ کے باوجود بھی جو معاملہ سامنے آئے گا وہ ایک ظن اور ایک تخمین ہے، اور انسان کا ظن اور تخمین یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ باقی بات یہ رہی کہ ترکی کے اندر آنے والے اور شام میں آنے والے زلزلے کو بنیاد بنا کے ہم پاکستان کے اندر یہ تصور کریں کہ آئندہ آنے والے ایام میں کوئی زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ زلزلہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہم نے 2005 اکتوبر میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات خصوصاً کشمیر میں اور مانسیرا وغیرہ کے علاقوں میں زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھیں جو کہ اچانک آیا تھا، جس کی پہلے سے کہیں پر بھی کوئی تخمین، کوئی ظن، کوئی گمان نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی اب بھی اگر ہوگا تو بغیر کسی قسم کے اندیے کے اس کا ظہور ہوگا، اور ہم انسان اس کے بارے میں گمان یا تخمین ہی کر سکیں گے، لیکن قطعیت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی ہی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم کسی بھی ایسی بات کے اوپر یقین نہ کریں جو صرف ظن اور تخمین کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس ظن اور تخمین جو کہ انسانی سوچ کے ذریعے ہمارے سے وجود میں آئی ہے ہم کسی قسم کا بڑا فیصلہ اور خاص طور پہ عقوبات کے ضمن کے اندر کریں۔ پاکستان میں یا انڈیا میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ پر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے قدرتی طور پہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے ہی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی تباہی سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ اس ماحول کو تبدیل کرنے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی خطے کے اندر متعین کیا گیا ہے۔ ہم بارشوں کا زیادہ ہونا دیکھتے ہیں، یہ ایک سائیکل بھی ہے، ہر 8-10 سال کے بعد بارشوں کا اس قسم کا سائیکل آتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی انسانی صلاحیتوں اور وسائل کا استعمال کتنا کیا۔ جو ڈیمز بنائے گئے جو اس بارش کے سیلابی پانی میں بہہ گئے، وہ کچے پکے ڈیم ہم لوگوں نے ہی بنا کے سرکاری طور پہ کاغذوں کے اندر پکے ڈیم قرار دیے ہوئے۔ وہ جگہیں جو کہ آبی گزرگاہیں کہلاتی ہیں، اس کے پٹ میں بنائے ہوئے مکانات ہمارے اور آپ کے ہی ہیں، اور ہم نے یہ قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے بنائے ہیں۔ تو جب قانون کی اس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہم اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو توڑ رہے ہیں،
تو یقینی طور پہ اس کا اثر ہمیں انہی قدرتی آفات کے نتیجے میں نظر آنا ہے۔ اگر آبی گزرگاہوں کے پٹ میں مکانات نہ بنائے جائیں تو یقینی طور پہ یہ نقصان اتنا نہیں ہوگا۔ اور ہم نے ان قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے انسانی وسائل کو کتنی ترقی دی۔ زلزلے آنے کی صورت میں ہم نے اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کو کتنا ٹرین کیا کہ وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے اور کیسے اس ڈیزاسٹر میں اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو ٹرین نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہم کیجویلٹیز کو زیادہ دیکھتے ہیں، نقصان کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، قیامت کے آنے کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب اس کا سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے کچھ نشانیاں ذکر کر دی۔ وہ نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان نشانیوں کا ظہور ہمارے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں اب انتظار ہے امام مہدی کے آنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا جو دجال کے ساتھ ہمارا ایک مٹبھیڑ ہونی ہے، اس کا انتظار ہے، اور باقی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ تو اس افواہ پر کہ ترکیہ کے بعد افغانستان اور پاکستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، آپ نے علامہ راغب نعیمی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی۔ ظاہر ہے یہ بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ آثار قیامت میں سے کوئی ایک نشانی ہے کہ کہیں بھی زلزلے کا آ جانا، یا یہ اللہ کے عذاب، اللہ کے قہر یا اللہ کی ناراضی کا اظہار ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال ہمیں اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ضرور رہنا چاہیے، استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بھی قدرتی آفت یا قدرتی آزمائش کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن قطعی طور پر یہ کہنا کہ یہ آفت کب آئے گی یا کس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کسی آزمائش میں کسی قوم کو مبتلا کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی پیش گوئی کی جائے۔ ہم نے تکنیکی طور پر بات کرنے کے لیے چودھری محمد اسلم صاحب سے رابطہ کیا، جو کہ ڈائریکٹر میٹرولوجیکل سینٹر لاہور ہیں۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسا کوئی سسٹم موجود ہے، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس ریجن میں یا اس خطے میں اس وقت زلزلہ آ سکتا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں یا پاکستان کے ریجن میں جو ارد گرد کے ممالک ہیں، ان ممالک کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ زلزلہ کس وقت آ سکتا ہے، تاکہ اس کی پیش بندی کی جا سکے، اس کی پہلے سے تیاری کی جا سکے۔ ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں زلزلے کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، پریڈکشن کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا پھر اللہ رحم کرے کہ یہ آفت کسی بھی وقت ہم سب پر آ سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ترکی میں جو زلزلہ آیا 2 دن پہلے، اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ تھا، لیکن پاکستان سے جو لنک کر رہے ہیں لوگ، اسپیشلی جو میڈیا، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، اس میں ایک تو بہت دور ہے ہم سے، جو پاکستان سے بہت دور ہے، کیونکہ اس کی لنکیج بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قریب ہوتا ہے جیسے افغانستان یا ایران ہوتا تو پھر کچھ کہا جا سکتا تھا۔ تو ابھی تو یہ پوری ریومرز ہیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں، اور میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان باتوں پہ دھیان مت دیں، کیونکہ جو زلزلے ہوتے ہیں اور کی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں بعد کوئی زلزلہ آئے گا، آج کل پوری دنیا میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ جتنا بھی کر رہے ہیں، لیکن کس وقت زلزلہ آنا ہے یہ پریڈکشن ابھی پاسبل نہیں ہے، کسی ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ کتنی دیر بعد آنا یہ مشکل ہے آج کل۔ دیکھیں، کلائمیٹ چینج پوری گلوب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن وہ ایٹماسفیئر میں کر رہی ہے کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں، ٹمپریچر بڑھ رہے ہیں، کہیں پہ ڈراؤٹس ہیں یا فلڈز ہیں، وہ تو ایٹماسفیئر ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو پیورلی نیچرل فنامنا ہے یہ ارتھ کے نیچے ہوتا ہے، اس سے کلائمیٹ چینج یا آپ کہہ سکتے ہیں ویدر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہمارے جو سلسلے ہیں، ہمارے جو فالٹ لائنز ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارے زلزلہ آیا تھا 2005 میں کشمیر میں، تو کشمیر
گلگت بلتستان اور کوئٹہ وغیرہ ایسے علاقے ہیں، یہاں پہ جو ہیزرڈ میپ بنائے ہوئے ہیں، پی ایم ڈی نے بھی ہیزرڈ میپ بنائے ہوئے ہیں، تو ان علاقوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بڑی میگنیچیوڈ کا کوئی زلزلہ آ جائے. وہ تو ہمیشہ ہی موجود ہے، کسی لمحے بھی زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں پریڈکشن ابھی تک پاسبل نہیں ہے. ڈائریکٹر میٹرولوجیکل سینٹر لاہور کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں زلزلے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، کیونکہ وہ فالٹ لائن پر موجود ہیں، اور خاص طور پر پہاڑی علاقے، چاہے وہ ہمارے نارتھ کے پہاڑی علاقے ہوں، چاہے بلوچستان کے پہاڑی علاقے ہوں، وہاں زلزلے کے امکان کو رد بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت یہ علاقے زلزلے سے متاثر ہوں گے. سو انہوں نے بھی اس افواہ کو مکمل طور پر رد کیا کہ ترکیہ کے بعد اب پاکستان میں یا افغانستان یا اس ریجن میں زلزلہ آنے والا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب سے، جو کہ چیئرمین اسپیس سائنسز جامعہ پنجاب ہے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ زلزلہ آتا کیسے ہے، یہ سمجھا جا سکے کہ کن علاقوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، یا زیر زمین ایسی کیا حرکات و سکنات ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں زلزلہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں زلزلے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، وہاں کس طرح کی تعمیرات کی جانی چاہیے، وہاں کس طرح کی احتیاط برتی جانی چاہیے. تو عامر محمود صاحب نے کیا کہا ذرا دیکھیے. اچھا، میں نے بھی ایسی انفارمیشن دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، زلزلے ہر سال کو 5 لاکھ کے قریب آتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں آتے ہیں، جاپان سے لے کے کینیڈا اور ناروے سے لے کے ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ ریومرز ہیں. دیکھیں، ارتھ کویک فالٹ لائنز پہ آتے ہیں، فالٹ لائنز پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور ایسا یہ جو ریومرز ہیں نا، ریومرز پہ ارتھ کویکس نہیں آتے. یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کا ٹائم فکس ہے. جب بھی کانٹیننٹل پلیٹس آپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ ٹکراتی ہیں یا سلائڈ پاس کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے دور چلی جاتی ہیں، تو تینوں صورتوں میں وہاں پہ ہماری جو ایک حرکی توانائی ہوتی ہے وہ ہماری مخفی توانائی میں کنورٹ ہوتی ہے. اور جب وہ مخفی توانائی اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ریلیز ہوتی ہے. جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو سائزمک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں، اور جب سائزمک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ کا زلزلہ آتا ہے. تو یہ جو موجودہ ریومرز ہیں ان کا بالکل تعلق نہیں. ترکی اور سیریا خود، اناتولیا جو کہ ترکی کا پرانا نام ہے، اس کے فالٹ زون کے بالکل اوپر واقع ہیں، تو اس کی موومنٹ ہوئی ہے. اب لوگوں نے یہ بھی ریومرز پھیلائی ہیں کہ جی شاید امریکہ یا ویسٹ نے ہارپ ٹیکنالوجی یوز کی ہے. میں اس کو بھی انڈر لائن کرتا جاتا ہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہے جو کہ امریکہ چلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا. بھائی ہارپ ٹیکنالوجی اول تو یوز نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سگنل پھینکا، 10 ٹائم اسٹرانگر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے آئنوسفیئر سے، جو کہ زمین کے اوپر 50 کلومیٹر سے 450 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. اب جب وہاں سے وہ واپس آتا ہے سگنل تو آپ اس کو اینگل دیتے ہیں جی اس ملک پہ فٹ کر دیں، وہ 10 ٹائم اسٹرانگ ہوگا اور وہاں کی جو ویک فالٹ لائنز ہیں جن پہ زلزلے آتے ہیں ان کو ٹریگر کرے گا. جب ان کو ٹریگر کرے گا تو وہاں پہ زلزلہ مصنوعی طریقے سے کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیو فالٹ وہ فالٹ ہے جس میں پچھلے 1000 سال میں ایک بھی زلزلہ آ جائے. تو آپ کے سامنے جو بلوچستان کا جو چمن فالٹ ہے عریبین سی سے جنریٹ ہوتا ہے اور کابل کے ویسٹ سے ہوتا ہوا جا کے جو آپ کا ہرات فالٹ ہے جو ایران سے آتا ہے اور وہاں پہ پمیر پہ جا کے ٹرمینیٹ ہوتا ہے. یہ دنیا کا خطرناک ترین فالٹ ہے اور اس کی ہائیسٹ سلپ ریٹس ہیں، 25 سے 26 ملی میٹر پر ایئر یہ سلپ کر جاتا ہے. تو جتنا یہ فالٹ لائن سلپ کرے گی اتنی اس میں کنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی میں کنورٹ ہوگی، اور جب وہ ریلیز ہوگی تو بڑا بھیانک ارتھ کویک. آپ دیکھیں چمن کے پاس 100 ایئرز میں 5 ارتھ کویکس ہیں، ہرنائی، زیارت، مچ، کوئٹہ، آوران 2015 میں آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس ویری ہائیلی ایکٹیو فالٹ. دوسری طرف آپ چلے جائیں گلگت سے نیچے 70 کلومیٹر جگلوٹ کا مقام ہے جہاں پہ پاکستان کی 3 ماؤنٹن رینجز ملتی ہیں، اور ان 3 ماؤنٹن رینجز کے ساتھ دنیا کے 3 بڑے پلیٹوز ایسوسیٹڈ ہیں. جیسے کراکرم کے ساتھ ہمالیہ کے ساتھ دیوسائی پلیٹو ہے، کراکرم کے دوسری سائڈ پہ آپ کا تبتن پلیٹو ہے، اور ہندو کش کے ساتھ پامیر پلیٹو ہے. سو پامیر نمبر 1، دیوسائی نمبر 2 اور آپ کا تبتن نمبر 3 پلیٹو ہے. اب ان 3 پلیٹو میں سے ایک بھی پلیٹو کلیپس ہوتا ہے تو اس ایریے میں جو کہ ایسی موڈ کنٹریز کی بیلٹ ہے، 14 ملک ہیں، جو اس طرف چائنا ہے، اس طرف پاکستان ہے، انڈیا ہے،
بنگلہ دیش ہے، تو دنیا کی آدھی آبادی اس علاقے میں، اور 9.5 سے 10 کا ارتھکویک آ جائے تو آپ سوچیں کہ کس لیول کی تباہی ہو سکتی ہے. تو پاکستان اور اس کے جو ناردرن ایریاز ہیں ون آف دا موسٹ ایکٹیو، جو دنیا کے زیادہ سے زیادہ سائزمک زون ایکٹیو ہے، یہ ان کا حصہ ہے. اور پاکستان ولنریبل ہے، انڈیا ولنریبل ہے. یہاں پہ فیوچر میں ارتھکویکس آتے رہیں گے اور ایک بڑے ارتھکویک کے ساتھ آئیں گے. اس کی ایک پہلی اگزامپل آپ کشمیر 2005 میں دیکھ چکے ہیں، 7.6 ویری ڈیڈلی، جس میں 80,000 جو لوگ تھے وہ مر گئے تھے اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب سیویئرلی انجرڈ تھے. تو پاکستان جو ہے وہ سائزمک بیلٹس کے اوپر ہے، کراچی سے لے کے گلگت تک. تو اینی تھنگ کین ہیپن، بٹ فکس ٹائم لائن، کوئی فریم ورک نہیں دیا جا سکتا. نیچرل ایونٹس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کی ولنریبلٹی کو اسیس کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، سائنٹیفکلی بھی اور فزیکلی جا کے آن گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل پاکستان میں مستقبل میں ولنریبلٹی ہے کہ پاکستان میں ارتھکویکس آئیں گے، مختلف شدت کے آئیں گے. پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب سے ہم نے ایک اور دلچسپ سوال کیا، اور وہ سوال ظاہر ہے انہی افواہوں پر مبنی تھا جو ہم اس وقت سن رہے ہیں، جو کانسپریسی تھیریز اس وقت چل رہی ہیں کہ ترکی میں آنے والا زلزلہ اصل میں زلزلہ آیا نہیں بلکہ زلزلہ لایا گیا، یعنی یہ انسانی حرکت تھی، کسی انسان نے، کسی ادارے نے، کسی ایجنسی نے یا کسی ملک نے یہ کام سر انجام دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم یہ سن چکے کہ پاکستان میں ہونے والی بارشیں بھی شاید کسی سازش کا نتیجہ تھیں. تو کیا انسانی طور پر یہ ممکن ہے کہ زلزلہ لایا جا سکے کسی خاص خطے میں، کسی علاقے میں، یا کہیں بارشیں برسائی جا سکیں؟ کیا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بہتر ہو گئی ہے؟ کیا انسان کو ٹیکنالوجی پر اتنی گرفت حاصل ہو گئی ہے کہ کسی علاقے میں زلزلہ برپا کر دے، کسی علاقے میں سیلاب لے آئے، کسی علاقے میں بارشیں برسا دے؟ تو یہ بھی سوال ہم نے ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب کے سامنے رکھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی خاص خطے میں، کسی بہت ہی محدود جگہ پر تو شاید کچھ کیا جا سکتا ہو، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ایسا کچھ ہونا یہ خارج از امکان ہے. بالکل کریٹ کیا. دیکھیے زلزلے کی 3 ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے انڈیوسڈ ارتھکویک، جیسے آپ پہاڑوں میں ٹنل بناتے ہیں نا، ریلوے ٹریک کے لیے، سڑک کے لیے ٹنل بناتے ہیں، تو جب اس میں آپ مشین لگا کے اس کو ٹنل کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے ارتھکویک ادھر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ بلاسٹنگ کرتے ہیں سڑک بنانے کے لیے اس وقت بھی آتے ہیں. لیکن یہ جو نیچرل ارتھکویک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فالٹ لائن کی موومنٹ سے اب آ گیا ہاپ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو رورل ریسرچ پروگرام. جب بھی آپ کسی جگہ پہ ہاپ ٹیکنالوجی یوز کریں گے آسمان روشن ہو جائے گا. جیسے ہم سنتے نا کہ نارتھ پول پہ، ساؤتھ پول پہ ہمیں کرٹن آف لیومینس ویوز نظر آتی ہیں، اس کا فینومینا اور ہے، لیکن یہ کانسیپٹ وہیں سے لیا گیا کہ آئنوسفیئر کو کیسے اگنائٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سے سیریز میں نا اینٹیناز لگا لیتے ہیں، ریڈیو ویوز کے اینٹیناز لگاتے ہیں، اور وہاں سے لیٹ سے آپ نے 10 میگا ہرٹز کا سگنل پھینکا ہے. اب وہ جو 10 میگا ہرٹز کا سگنل ہے جب وہ آئنوسفیئر سے ٹکرا کے آئے گا تو وہ 10 ٹائم زیادہ اسٹرانگر آئے گا. لیٹ سے 100 میگا ہرٹز، اب 100 کا پھینکے 1000 میں آئے گا، اور 1000 کا پھینکے گا تو زیادہ ملٹی پلائی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آئنوسفیئر سے ٹکرا کے جب اس کو آپ ایک خاص اینگل دیں کہ فوکس کرو بھی اس ایریے کو، اس ایریے کو، تو جب وہ اس ایریے پہ ٹکرائے گا تو وہاں پہ اگر کوئی گلیشیئر ہے تو وہ کٹ جائے گا، پھٹ جائے گا گلیشیئر، اور وہاں پہ ہم کہیں گے جی گلیشیئر ایوالانچ ہو گیا. اگر وہاں پہ فالٹ لائنز ہیں تو ہم کہیں گے فالٹ لائن ٹریگر ہو گئی ہے، اور جب وہ ٹریگر ہوگی تو ایک لوکل لیول پہ، محدود کنٹرول لیول پہ ارتھکویک آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے ہاپ کی اپلیکیشن. تو لیکن اس کے لیے ہمیں ایویڈنس بھی دینا پڑے گا کہ واقعی کیا اس ایریے کے قریب ہم نے کوئی ایسی انسٹالیشن لگائی ہے ریڈیو ویو اینٹیناز کی، وہ ہمیں پروو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ریومرز ایک اور چیز ہے اور سائنٹیفک ایویڈنس کوئی اور چیز ہے. لیکن اس کو سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ سے بالکل ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس دن کی یا اس سے ایک دن پہلے کی امیج لے لیں، تقریباً اس ایریے کی لیٹ سے 500 بائی 500 کلومیٹر ایریے کی امیج لے لیں اور دیکھیں، ورنہ یہ دور سے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، یہ امریکہ سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے، انڈیا سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے، اسرائیل سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے. کہیں سے آپ نے اینگل سیٹ کرنا ہے، اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن. تو یہ ساری چیز جو ہے بالکل پاسبل ہے اور ڈویبل ہے. جامعہ پنجاب کے اسپیس سائنسز کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ افواہ کہ ترکی میں آنے والا زلزلہ مین میڈ زلزلہ تھا، انسان کا لایا ہوا زلزلہ تھا، یعنی کسی ادارے نے، کسی ایجنسی نے، کسی دشمن ملک نے یہ زلزلہ برپا کیا.
یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. آج کی ٹیکنالوجی کو یا آج کی سائنس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے باتیں سنی, آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ ترکی میں زلزلہ لایا گیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ترکی کے بہنوں اور بھائیوں پر ایک آزمائش ہے, جس کا اظہار اور اعادہ پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب نے بھی کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیم سریام ہمیشہ سے توہم پرستی کے خلاف کام کرتی رہی ہے. ہم نے ہمیشہ توہم پرستی کے خلاف بات کی ہے اور اسی کے خلاف کام بھی کیا ہے, لیکن بہرحال ملک کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ساری ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو کہ پیش گوئی سے متعلق ہیں یا پیشین گوئی سے متعلق ہیں. سو ہم نے عالیہ نذیر صاحبہ سے بات کی جو کہ ماہر علم نجوم ہے, اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے علم کے مطابق کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے, جیسا کہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ ترکیہ کے بعد پاکستان خدا نہ خواستہ یا یہ خطہ زلزلے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہم نے کوشش کی کہ یہ جانا جا سکے کہ علم نجوم کے زیر اثر کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ ہمارا خطہ مستقبل قریب میں کسی زلزلے سے متاثر ہو سکتا ہے یا نہیں. عالیہ نذیر صاحبہ کا علم نجوم کیا کہتا ہے, جانیے. بہت شکریہ اقرار, یاد رکھنے کا بھی اور بلانے کا بھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب سال شروع ہوا ہے تو سال کے سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ سال عدد 7 کا بنتا ہے, 7 کا بنتا ہے, اور یہ سال جو ہے یہ ڈسٹرکشن کا سال ہے. یہاں بہت زیادہ توڑ پھوڑ نظر آئے گی, اور ایک جیسے یہ میں نے آپ کو کارڈ بھی دکھایا تھا, دس واز دا کارڈ. اگر آپ یہ کارڈ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بلڈنگ ہے جو عمارت ہے جو گر رہی ہے. یہ اس پورے سال کی تھیم ہے کہ عمارتیں گرتی آپ کو نظر آئیں گی, لیکن یہ سمبولک ہے. نیا نظام بننے کے لیے پرانے نظام کا ختم ہونا پڑتا ہے. اب جہاں تک ترکیہ جیسے زلزلے کی بات ہے تو مجھے پاکستان میں یہ چیز نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ افواہ ہے کہ وہ ایک ویو چلی ہے جو پاکستان سے افغانستان سے ہو کے عربین سی میں گرے گی. مجھے ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. جو زلزلہ تھا یہ یہیں پر آ کر ختم ہو گیا. پاکستان میں اس کے آنے کی اور اس میں یہاں پہ اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز سمبولیکلی آپ دیکھیں تو بہت ڈسٹرکشن ہے, بہت زیادہ فسادات ہے, لیکن یہ جو زلزلہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں آئے گا. یا ہم ستاروں کی اگر بات کریں تو ہمیں پاکستان کا جو پوزیشن ہے وہ سیف لگتی ہے. آپ دیکھیے یہ 10 کوائنز ہیں کہ دیٹ وی آر سیف اینڈ وی آر ساؤنڈ. تو یہ تھا آج کا سریام, اور آج کے سریام نے ہم نے اس بات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ افواہیں جو اس وقت زیر گردش ہیں کہ ترکیہ میں ہولناک زلزلے کے بعد پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے, ان افواہوں کا رد آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے, کیونکہ کسی بھی طرح سے سائنسی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, تکنیکی اعتبار سے اس بات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا کہ ترکیہ کے بعد پاکستان کو بھی اس طرح کے کسی زلزلے کا سامنا ہے. اور اسی پروگرام کے توسط سے ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ ہم اس بات پر بھی آپ لوگوں کو ابھار سکیں, اس بات پر بھی آپ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ ہم سب مل کر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ترکیہ میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور عملی طور پر ہمیں یہ مدد کس طرح سے کرنی چاہیے. اس لیے کہ قومیں اس کٹھن اور کڑے وقت کو یاد رکھتی ہیں, اور انہیں یہ بھی یاد رہتا ہے کہ اس وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ترکی کی قوم کے سامنے, ترکیہ کی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور انہیں یہ بتائیں کہ ہم اس مشکل وقت میں ہر طرح سے دامے درمے سخنے قدمے ان کے ساتھ ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ظاہر ہے ہمیں ہر طرح کی آزمائش کے لیے, ہر طرح کے امتحان کے لیے ہر وقت تیار بھی رہنا چاہیے. ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے, اپنی غلطیوں پر, اپنی ناکامیوں پر, اپنی خامیوں پر نادم بھی رہنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہر وقت بحیثیت قوم ہمیں کسی بھی طرح کے ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے, ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.